नाजरीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज जिस मौजू के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो बड़ा मुनफरिद नौइयत का है। अमूमन हमने देखा है बहुत सारे सियासतदान आते हैं, बात करते हैं जनाब 65% हमारा जो है आबादी का हिस्सा, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारी यूथ है, हमारे नौजवान हैं। ताहम उनके लिए क्या काम हो रहा है इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता। इसमें फिर इंक्रीज लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन आ जाती है और ये पॉपुलस जो है इसको फिर मिसलीड करना भी आसान होता है, मिसगाइड करना भी आसान होता है। और अगर अनएम्प्लॉयड हों और आइडल माइंड्स हों तो फिर उनको किसी और सम्प में भी लगाया जा सकता है। उसका डिविडेंड हम ज़रूर उठा रहे हैं, जो कि हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं और आम रवैये के अंदर भी लोगों के देख रहे हैं। मेरे साथ आज बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब, जो कि साबिक सूबाई वज़ीर, वफाकी सतह के ऊपर भी बड़े अहम ओहदों के ऊपर फाइज रहे हैं। और एक मैं उन्हें कहूँगा कि एक पॉलिटिशियन ऐसे हैं कि जो अपने दिल से बात करते हैं, जो भी बात करते हैं दिल से करते हैं, आवाम में मकबूल भी होती है और लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। वेलकम करता हूँ फयाजुल हसन चौहान साहब आपको। थैंक यू वेरी मच। फयाजुल हसन चौहान साहब, बात कुछ ऐसी है कि आपने चूँकि तकरीबन हर सतह पर सियासत भी की और इसके अलावा उमूर नौजवानान को बरह रास्त फर्स्ट हैंड आपने एक्सपीरियंस भी किया है। आप इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस यूथ और डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बात ज़रूर करते हैं, लेकिन उनके लिए जो पॉलिसियाँ और स्कीमें मुरतब करनी चाहिए उसके बारे में नहीं सोचते, जिसकी वजह से नौजवान ज़्यादातर वक्त या तो पबजी पर गुजारते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर गैर जो कहते हैं कि जिसे कहा जा सकता है कि अनरिलेटेड किस्म की पॉलिटिकल डिस्कशंस के ऊपर वेस्ट कर देते हैं और ज़्यादा जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है, पंजाब में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया, पूरे पाकिस्तान में भी बन गया है। इसके अलावा एक्सेसिव ड्रग एडिक्शन आ गई है, लोग फ्रस्ट्रेशन के अंदर इस जानिब भी राग़िब हो रहे हैं। पहले क्रिमिनल माइंडसेट इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब क्राइम्स की तरफ भी रुझानात बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा इस मौजू पर थोड़ी आप मुफस्सिल बात करें, बिकॉज यू आर ए केपेबल पर्सन टू टॉक ऑन दिस इशू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, बुनियादी तौर पर यह रियासत की और हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी रियासत और अपने माशरे के जितने तबके हैं उन सारों को फैसिलिटेट करने के लिए उनकी इज्जत, उनकी वक़ार, तालीम, सेहत और उनकी प्रेस्टीज उसको कवर करने के लिए अपना प्रॉपर रोल प्ले करें। और यही सारी चीज़ें पाकिस्तान के आइन के अंदर और दुनिया के हर मुल्क और माशरे के आइन के अंदर लिखी जाती हैं। और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जहां हर शोबे के अंदर हमारी डेफिशिएंसी रहती है और रही है, उसमें इस इशू के ऊपर भी जो 65% कम्युनिटी है पाकिस्तान की, यूथ है और 20 साल से कम के जनाब आपकी नौजवान आबादी है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उनके मसाइल को हल करने के लिए, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए और फिर उनको एक बाअसर और एक यूजफुल एंटिटी बनाने के लिए सोसाइटी और माशरे के लिए वो कोई ऐसे इकदामात पहली बात किए नहीं जाते। अगर कोई पॉलिसीज बना दी जाती हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते के अंदर मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें देखने को मिलती हैं। पाकिस्तान के अंदर अब प्रॉब्लम यह है कि पिछले 6-7 साल से एक मनीटाइजेशन का तस्वर सोशल मीडिया के अंदर आया है। अब हर एक के हाथ के अंदर मोबाइल है। अब वो सारा दिन वेले बैठ के जनाब, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, क्या औरत, क्या मर्द, अक्सरियत और खुसूसन नौजवानों की के जो बेरोजगार होते हैं, चाहे वो देहातों में है, चाहे वो कस्बों में है, चाहे वो शहरों में है, वो इस मोबाइल के ऊपर बैठे जनाब वो सारा दिन जो जमाए की फजूलियात किस्म की जो चीजें हैं, नेगेटिविटीज है, उसके अंदर अपने आप को मसरूफ रखते हैं। अब फिर उन नौजवानों में से फिर कोई बहुत ज्यादा शार्प, चतर चलाक या कनिंग होता है, वो चीज समझ आता है कि यार इस ऐप को इस्तेमाल करके, मोनेटाइजेशन के जनाब टूल को इस्तेमाल करके आप कोई ऐसी हरकतें करें, कोई ऐसे अमल करें कि जिससे फिर आपको पॉपुलैरिटी भी मिले, जिससे आपको पैसा भी मिले। अब इसी सोशल मीडिया ऐप को पॉजिटिवली इस्तेमाल करने वाले लोग भी हैं
آپ کی تعلیم کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، مختلف شعبہ جات کی ایجوکیشن کے حوالے سے، پھر آپ کی زراعت، ایگریکلچرل، آپ کے انڈسٹری کے شعبوں کے حوالے سے یوٹیوبر بن گئے، ویلاگ کر لیے، پھر آپ کی جناب کوکنگ کے حوالے سے مختلف قسم کے آپ کے پازیٹیو، لیکن جتنے آپ کے 50% یہ پازیٹیو استعمال ہے ان ایپس کا اور مانیٹائزیشن کے جناب اس اپرچونٹی کا، اتنا ہی آپ کا پھر 50% نیگیٹیولی یوز ہو جاتا ہے. وہ نیگیٹیو کیا ہے؟ وہ نیگیٹیو آپ کا سارا دن کنجر خانہ، سارا دن جناب آپ کا ناچ گانا، لچپنا اور بلو دا بیلٹ اور جناب فحش، عریا اور لا لیسنس کے اوپر مبنی ایکٹیویٹیز اور اپنی گھر کی فیملی کی ماں بہنیں بیٹیاں ان کے حوالے سے. ابھی تازہ آپ کا ایک یوٹیوبر ہے، ویلاگر ہے، وہ جناب اللہ کے عذاب میں آیا ہوا ہے، اس نے کوئی ایسی حرکت کی جناب کوئی آئین اور قانون کی شک کے حوالے سے. اس طرح کی آپ کو پھر نوجوان ہزاروں کی تعداد میں، آپ کو لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں سوشل میڈیا پہ نظر آئیں گے کہ جسٹ منیٹائزیشن اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ویورشپ اور اس کے لیے جناب پھر اس سوشل میڈیا کی نیگیٹو استعمال اور پھر اس میں یہ پب جی اور یہ ساری چیزیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان ساروں کم کرنے کے لیے رسپانسبلٹی پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں کی ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے. میں فیاض الحسن چوہان صاحب، کیونکہ میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، فرسٹ ہینڈ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. آج کل سینٹرل پنجاب کے اندر زیادہ پراسپرس ایریاز کے اندر سکیمز بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اس میں آن لائن سکیمز بھی ہیں، اس میں آف لائن سکیمز بھی ہیں، ریئل ورلڈ سکیمز بھی ہیں، ٹوکن سکیمز بھی ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ وہ علاقے نہیں ہیں جہاں پر لوگ غریب ہوں یا پسماندہ ہوں. یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ کھاتے پیتے لوگ ہیں اور اس طرح کی اسکیموں کی وجہ سے روز، پہلے تو آپ کو پتا ہے یہ ریل اسٹیٹ پراپرٹی والے کھینچ کے لے جاتے تھے پیسے ادھر ادھر کی اسکیموں میں. اب یہ نئے سکیمز آ گئے ہیں کہ دن میں پیسہ لگاؤ رات میں ڈبل، اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں. نئے قسم کے ڈبل شاہ ہیں. جی نہیں، اس میں یہ بھی تو آ گئی ہے نا کہ آپ کو فون آتا ہے کہ ہاں جی آپ کی وہ قرآن اندازی کے اندر جناب آپ کے موبائل نمبر کو شامل کیا گیا، آپ کے اتنے لاکھ روپے نکل آئے ہیں، فوری طور پہ اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیجیں، فوری طور پہ اپنا جناب فلاں چیز بھیجیں، اپنے آپ کی جناب وہ جو کارڈ ہے آپ کا اس کی پن کوڈ بھیجیں. یہ ساری چیزیں ہیں. یہ ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے، جو کرائمز ہے نا، کرائمز تو ہر جگہ ہے، غربت تو ہر جگہ ہے. آپ کو میں اسلام آباد کے اندر جناب لے کے جاتا ہوں ایسی جگہوں پہ کہ جہاں غربت دیکھ کے آپ کو پریشانگی ہو جائے گی. تو یہ نہیں ہے کہ آپ کا وسطی پنجاب کے اندر غربت نہیں ہے تو جنوبی پنجاب کے اندر غربت ہے، جنوبی پنجاب میں نہیں ہے تو اندرون سندھ میں ہے یا اندرون بلوچستان پہ ہے. ہر جگہ پہ یہ فینامنا ہے. لیکن بنیادی چیز ہوتی ہے رول آف لا. میں تو ایک لفظ بار بار اس پاکستان کے اندر خصوصاً جو پچھلے 3 سال سے جو ایک ہر حوالے سے ایک دادی بیڑا ماسی بیڑا لگا ہوا ہے نا، سیاسی ہڑبونگ، سیاسی فتنہ خوارج، آپ کا ریل فتنہ خوارج، دہشت گردی، یہ ساری چیزیں. ہمارا رول آف لا کا جو ماحول ہے نا، وہ ہمارا 138ویں نمبر پہ ہے دنیا میں. ہمارا عدالتی سسٹم جب 138ویں نمبر پہ دنیا میں آپ ہوں گے، ٹوٹل ملک آپ کے 150 ہے، اس میں سے 138ویں نمبر پہ آپ کا ملک ہوگا عدالتی سسٹم کے حوالے سے، رول آف لا کے حوالے سے، انصاف کی فراہمی کے حوالے سے. تو پھر آپ بتائیں نا، وہاں سکیمز نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ پھر لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے نہیں مارے جائیں گے تو کیا ہوں گے؟ جب مجرم کو سزا نہیں ملے گی. آج تک پاکستان کے اندر کسی سول عدالت نے کسی دہشت گرد کو سزا نہیں دی. ناصر بھائی، یہ آپ کو میں آن ریکارڈ بات بتا رہا ہوں. تو اب بتائیں کہ جس ملک کے یہ حالات ہو، اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں، آپ ترکی کے اندر ابھی آج سے 10 دن پہلے فسادات شروع ہوئے. وہاں کا ایک اپوزیشن لیڈر جناب استنبول کا میئر جناب اس کو پکڑا طیب اردگان کی حکومت نے، اس کے اوپر جناب فساد. انہوں نے یہ اس طرح کر کے جناب رول آف لا. وہاں کوئی یوٹیوبر ویلاگر نہیں ہے کہ جو بیٹھ کے کسی 2 نمبر قانون توڑنے والا، ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے والا، عوام کی عزتوں سے کھیلنے والا، پنجاب کالج آف جناب میں جناب نعوذ باللہ معاذ اللہ بچی کا جھوٹا ریپ کہ جناب ویلاگ کرنے والا، وہ جناب دندناتا ہوا پھرے. اس کے حق میں جناب کوئی لیڈنگ ٹی وی چینل کا کوئی بدرنگ میر جناب اس کے اوپر ویلاگ کر رہا ہو، ٹویٹ کر رہا ہو. کوئی جناب ایک ملک کی ریاست کو چیلنج کرنے والی کوئی بدرنگ لانگو وہ اٹھے اور وہ ریاست سے جناب علیحدگی کا اعلان کرے اور پھر جناب اس کے لیے
آپ کے سارے یوٹیوبر ویلاگر منیٹائزیشن کے لیے جناب اس کے ساتھ اس کے ہاں میں ہاں ملانا شروع ہو جائے. یہ آپ کو برطانیہ میں نہیں ملے گا, امریکہ میں نہیں ملے گا, ٹرکی میں نہیں ملے گا, سعودی عرب میں نہیں ملے گا, رشیا میں نہیں ملے گا, چائنا میں نہیں ملے گا. تبھی وہ لوگ ترقی یافتہ ہے, تبھی وہاں پر جناب آپ کی قانون کی عملداری اور علمبرداری بڑی جناب بہترین ہے. پاکستان کے اندر عجیب قسم کی یہاں پہ ماسی بیڑا ہے, عجیب قسم کا ماحول ہے, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, قانون کے اوپر عمل نہیں ہے. اگر آج فیاض الحسن چوہان چیف جسٹس کے خلاف, اس کی ذات کے خلاف, اس کی فیملی کے خلاف, اس کی فیملی کے ایشوز کے خلاف بولتا ہے, تو چیف جسٹس اور حکومت عدالت کا فرض بنتا ہے کہ اس سے آ کے پوچھے, یا تو وہ معافی مانگے گا دل کی اتھا گہرائیوں سے ساری دنیا کے سامنے, یا اس کے اوپر قانون نافذ ہو. دیکھیں صاحب, میں ایک بڑے لائٹ موڈ کے اندر آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ کہتے تھے کہ دیکھو اس طرح, ہاں نہیں, لیکن میں آپ کو بڑے لائٹ موڈ میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ کہتے تھے بھی سب سے زیادہ خطرناک بندہ وہ ہوتا ہے ایک یا ویلا, دوسرا چھڑا. تو آپ کسی کو ویلا نہ چھوڑیں, کسی کو چھڑا نہ چھوڑیں, تو وہ پھر اس کے بعد خود بخود آپ دیکھیں گے ذمہ داری اس میں آ جائے گی. ہمارے ملک کے اندر ہم لوگ روزگار پہ ایفرٹ نہیں کر رہے نا. آپ ان لوگوں کو روزگار پہ لگا دیں, ان کے پاس کہاں ٹائم ہوگا نوکری کاروبار سے کہ ہٹی سے اٹھ کے آ جائیں اور کام شروع کر دیں. بھائی جن کے پاس روزگار ہے وہ کیا کرنے لگے ہوئے ہیں؟ وہ ماں کے لاڈلے اور جناب باپ کے جناب بگڑے جناب وہ کیا کرنے لگے ہوئے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا. اب میں ایک مثال دینے لگا تھا, آپ نے بیچ میں ٹوک کیا. ملک کے چیف جسٹس کی عدالت کے باہر بیٹھ کے کچھ صحافی پچھلے کئی سالوں سے اس کی عزت کا جنازہ روزانہ نکالتے تھے. ایک ہوتا ہے نا کہ اس کے فیصلوں کے اوپر کرٹیسزم کرنا, اس کی عزت کا, اس کے گھر کا, اس کی فیملی کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. یہ میں نے ہزاروں مثالوں میں سے جو اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہی ہے, میں نے آپ کو ایک مثال دی. بنیادی چیز یہ ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے, ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے, اور جو کوئی وائلیشن کرے عدالتی سسٹم اور عدالت اور ریاست کے اندر رول آف لا وہ اپنا کام کرے. تو جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو یہ جو بے روزگار ویلے ہیں وہ جناب اپنی کسی ٹریک پہ آئیں گے, پازیٹیو طریقے سے آئیں گے. اب اسی منیٹائزیشن کو پازیٹیو طریقے سے استعمال کریں نا. آپ عالم دین جناب, آپ آن لائن جناب آپ کی جناب قرآن اور حدیث کی تعلیم دینا شروع کر دیں. آپ کا کوئی ایگریکلچرسٹ ہے, بے روزگار ہے, ایم فل ایگریکلچر کی جناب ڈگری لے کر وہ کوئی ایجوکیشن دینا شروع کر دیں. آپ کا کوئی نیوکلیئر سائنس, فزکس, کیمسٹری, بایو ایم بی بی ایس ڈاکٹر, وہ جناب آپ کا آن لائن جناب ویلاگ کرنا شروع ہو جائے پراپر طریقے سے, پازیٹیولی کمائے. ایک وے ہے نا, وہاں آپ اپنی ماں بہن بیٹیاں نعوذ باللہ معاذ اللہ نچا کے جناب ویلاگ کرنا شروع ہو جائے. وہاں آپ جناب عدالتوں کو, ریاستوں کو, آرمی چیف کو, ملک کے سربراہ کو اور ملک کے جناب اہم اداروں کے ہیڈز کو, ان کے خلاف جناب آپ زہر اگلنا شروع کر کے ویورشپ لینا شروع ہو جائے اور بیانیے بنانا شروع ہو جائے. ایک یہ طریقہ کار ہے. تو یہ ریاست کا کام ہے کہ جو پازیٹیو کام کر رہا ہے اس کو بک اپ کرے, جو نیگیٹو کام کر رہا ہے اس کو ادھر ہی چھوڑ کے آئے جدھر سے وہ دنیا میں آیا تھا. منفرد نوعیت کا پروگرام ہو رہا ہے آج. اتفاق کی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے میرا بھی ایک تعلق شہر فیصل آباد سے ہوتا ہے, تو اس حساب سے فیاض الحسن چوہان صاحب سے پہلی دفعہ ٹی وی کے اوپر اس موضوع پر بھی بات کر لیتے ہیں. ویسے تو میں پچھلی دفعہ بھی ان سے بات کر چکا ہوں, لیکن کافی عرصہ ہو چکا ہے اس چیز کو. تو فیاض الحسن چوہان صاحب ویسے تو بالواسطہ بلا واسطہ سارے ہی شہر پاکستان کے ہمارے ہیں, آپ چونکہ اس شہر سے وابستہ بھی ہیں, کانسٹیٹوئنسی تو آپ کی دوسری بھی ہے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, بنیادی کچھ ایشوز ہیں ابھی جو کہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں, جو کہ ہمارے شہر فیصل آباد سے جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے متعلق تھوڑی سی بات کر لوں. انوائرمنٹل پولوشن کے اوپر بہت زیادہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے اتنی پڑھی لکھی عوام ہے تو نہیں, لیکن اس کی وجہ سے ابھی بہت ساری بیماریاں پھیل رہی ہیں, اور ان بیماریوں سے اگر ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ان میں کمی لے کر آنی ہے تو فیصل آباد کا انوائرمنٹل پولوشن کا جو معاملہ ہے اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. میں چاہوں گا اس کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں, اور اگر آپ وقت میں جو اقتدار میں لوگ ہیں ان کو بھی یہ چیز بتائیں تو اور اچھا رہے گا. جی دیکھیں, یہاں پر بھی بات وہی آ جاتی ہے کہ دیکھیں فیصل آباد پاکستان کا مانچسٹر ہے. فیصل آباد پاکستان کا ایک انڈسٹریل ہب ہے. فیصل آباد کے اندر پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اور بہت سی اور چھوٹی موٹی انڈسٹری ہیں جناب, وہ بڑے ٹاپ کلاس لیول پہ اور ایک بڑے اسکیل کے اوپر, لارج اسکیل کے اوپر جناب اسٹیبلش ہے. اب وہاں پر پولوشن کا اور یہ ساری چیزیں اور ماحولیات کے حوالے سے ایشوز تو آئیں گے, لیکن آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے علی ناصر صاحب
کہ آپ جی ٹی روڈ کے اوپر آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے بیلٹ نہیں باندھی ہوتی، لیکن جیسے ہی آپ موٹر وے پہ چڑھتے ہیں کوئی آپ کو نہیں سمجھاتا، نہ آپ کے ابا جی تو نہ آپ کی امی جی تو نہ آپ کا کسی ساتھ بیٹھے ہوئے دوست، نہ کوئی آپ کی مسز، نہ کوئی دوسرا، فوراً جناب ایز اے ڈرائیور آپ جناب اپنی جناب بیلٹ باندھتے ہیں. کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر رول آف لا اسٹرکٹ ہے. یہاں پر موٹر وے کی پولیس نے جناب کیمراز کے ذریعے سے پکڑ لینا ہے، پکڑنے کے بعد جناب ہمیں روک لینا ہے کہیں نہ کہیں، اور پھر 4 5 6 ہزار آپ کا جناب ٹھک پڑ جانی ہے اور آپ کو چلان ہو جانا ہے، یا آپ کی جناب گاڑی ضبط ہو جانی ہے، اس سے بھی کوئی سویر آپ کو کوئی حرکت کریں گے. تو یہ جو خوف ہوتا ہے نا قانون کا، اصل چیز یہ ہے. فیصل آباد کے اندر بھی اگر آپ نے ماحولیات کے حوالے سے صورتحال کو بہتر کرنا ہے، وہاں کا ماحول بہتر کرنا ہے، وہاں سے پولوشن ختم کرنی ہے، وہاں سے گندگی دور کرنی ہے، تو آپ قانون کی عملداری اور علمبرداری کو سخت کریں گے، چیک اینڈ بیلنس کریں گے. چھوٹی انڈسٹریز ہو، میڈیم سکیل کی انڈسٹری ہو، لارج سکیل کی انڈسٹری ہو، ان کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ان کو ان کے مطابق چلائیں گے. ان کے جناب انڈسٹری سے نکلے ہوئے فضلے اور جناب آپ کے فاضل مادے اور جو آپ کے لیکوڈز جو مختلف انڈسٹری سے جناب ڈرین آؤٹ ہوتے ہیں، ان کی پراپر طریقے سے جناب ڈرینیج اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. اگر اس کے اوپر ریاست کے ادارے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے ان کے اوپر سختی کے ساتھ قانون پہ عمل درآمد کرائیں گے تو لیکن دیکھیں جیسے میں نے ابھی آپ سے بات کی، آپ نے ایڈریس کیا اس ایشو کو، لیکن آپ جانتے ہوں گے کہ اس وقت حکومت میں بھی بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے ریپرزینٹیٹیوز ایسے ہیں جو کہ فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں، ہائی پروفائل ہیں، لیکن وہ اس ایشو کو اتنا زیادہ ایڈریس نہیں کرتے. وائے؟ دیکھیں دلچسپی اس کی بات ہوتی ہے نا، اصل تو آپ کی ذمہ داری ہے. دیکھیں میں نے 6 جناب وزارتیں کہہ لو یا 6 پورٹ فولیو میں نے ایکسرسائز کیے پچھلے ٹینیور میں، 4 منسٹریاں اور 2 جناب وزیر اطلاعات رہا، وزیر ثقافت رہا، وزیر جل خانہ جات رہا، وزیر کالونیز رہا، پھر میں ترجمان پنجاب حکومت رہا، ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب رہا. میں نے جو 6 پورٹ فولیو ایکسرسائز کیے، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ بھائی جو جس کی ذمہ داری ہے، جو وزیر ہے، جس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے، اگر وہ پراپر طریقے سے اپنی ذمہ داری پوری کر لے تو وزیر اعلیٰ کی بھی بہت زیادہ کمپیٹنسی کی ریکوائرمنٹ نہیں رہتی. اگر آپ کا نیچے ڈپارٹمنٹ کا جو ڈی جی ہے یا سیکٹری ہے اس کو تھوڑی سی سینسیبلٹی ہو اور احساس ذمہ داری ہو. سر یہاں پر احساس ذمہ داری نہیں ہے، یہاں پر ریزلٹ اورینٹڈ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. میں نے اپنی ساری زندگی سیاست میں گزاری، میں 2 دفعہ پارلیمنٹیرین رہا. یہ سارے تجربے کی بنیاد پہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ملک کا کیا بیوروکریٹ، کیا نائب قاصد، کیا سیکٹری، چیف سیکٹری، کیا کونسلر، کیا آپ کا ایم این اے، ایم پی اے، اور کیا آپ کا منسٹر اور وزیر اعلیٰ، یہ سارے کے سارے اکثریت کام چوروں کی ہے. یہ اتنے کام چور ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. ان کے منہ سے آپ بڑی بڑی باتیں کروا لیں، ان کے منہ سے آپ بڑے بڑے پھول چھڑوا لیں، ان کے منہ سے آپ بڑی بڑی بوسٹنگ پریٹنگ جناب کروا لیں، لیکن اپنے ادارے کی جو ان کی رسپانسبلٹی ہے اس کے حوالے سے ریزلٹ اورینٹڈ آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی نہیں ہوگا اور کوئی ریزلٹ بھی کوئی نہیں ہوگا ان کی پرفارمنس کا. میں 1.25 سال جیل خانہ جات کا منسٹر رہا ہوں. میں آپ کے پروگرام میں چیلنج دے رہا ہوں کہ ہماری 43 جیلیں ہیں، 53,000 قیدی ہیں، 28,000 ملازم اور افسر ہیں پنجاب میں. آپ اپنا کیمرہ لے کے چلے جائیں رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک. اگر آپ کو وارڈر سے لے کے جس کو سپائی کہتے ہیں اور آئی جی تک نے پوری پیار محبت کے ساتھ کسی پیروں کی طرح پوچھتے ہوئے فیاض الحسن چوہان کا تذکرہ نہ کیا، میں سیاست چھوڑ دوں گا. وجہ میں نے 1.25 سالوں میں جو میری ذمہ داری تھی، مجھے کسی بزدار صاحب نے یا بانی تحریک انصاف کی طرف سے کوئی پریشر نہیں ہوتا تھا یا ان کی طرف سے کوئی پورا جناب ایک پالیسی سٹیٹمنٹ آتی تھی کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، جیل خانہ ہے. نہ، میں ایک ریزلٹ اورینٹڈ آدمی ہوں. مجھے ذمہ داری ملی، میں نے دیکھا کہ اس ڈپارٹمنٹ میں کس چیز کو بہتر کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے. میں نے جناب سر نیچے دے کے 1.25 سال جتنے تھوڑے عرصے میں میں نے وہ کام کروائے جو 70 سال تک پنجاب کی ہسٹری میں اس جیل خالہ جان کے ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوئے. اسی طرح اطلاعات کے شعبے میں 6 مہینے صرف وزیر ثقافت رہا. آپ پنجاب کے سید نور سے لے کے ناصر ادیب سے لے کے حسن عسکری ہدایت کاروں سے لے کے پنجاب کے کسی گلوکار، اداکار، فنکار سے آپ پوچھ لے جا کے لاہور میں کہ وہ 6 مہینے کیسے تھے اور پورے 70 سال کی پنجاب کی وزارت ثقافت کیسی تھی، وہ آپ کو بتا دیں گے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریزلٹ اورینٹڈ ایٹیٹیوڈ ہمارے منسٹرز کو، ہمارے وزرائے اعلیٰ کو، ہمارے وزیر اعظم کو، ہمارے بیوروکریسی کے جو ہیڈز ہیں انہیں رکھنا پڑے گا. انہیں یہ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ ریاست ہمیں کیا دے رہی ہے، ریاست ہمیں کیا فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. اور بھائی تمہیں ایک ذمہ داری دے دی، تمہیں ایک پورٹ فولیو دے دیا، تمہیں ایک بیوروکریٹکلی جناب ایک اہم پوسٹ پہ آ گئے، تم پولیٹیکلی ایک منسٹر بن گئے، دین آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر جس دن تم نے پورٹ فولیو سنبھالا اس وقت آپ کے ڈپارٹمنٹ کی کیا حالت تھی، 6 مہینے بعد اس کے اندر بہتری آئی کہ نہیں آئی. اگر نہیں آئی تو تم بھی نکمے اور نکٹو اور میں بڑا کھل کے بات کروں، میرا ایک مزاج ہے بڑا کھل کے. اگر 6 مہینے کے اندر منسٹر اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی وائٹل قسم کی چینج نہیں لا سکتا تو اس کو اٹھا کے جناب بحیرہ عرب میں نالا لئی دریا راوی میں جا کے پھینکو، جاؤ جا کے گھر بیٹھو. لیکن یہاں کوئی ماحول نہیں ہے، یہاں نہ منسٹر کو پتا ہوتا ہے نہ سیکرٹریز کو پتا ہوتا ہے، بس کمائی کے پاس کی طرف لگے ہوتے ہیں سارے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے کہ سب سے بڑا ہرڈل امپلیمنٹیشن کے اندر کیا رہا؟ مطلب اگر کوئی بھی مطلب ظاہری بات ہے اب عوام سن رہی ہوگی، بہت غور سے بھی آپ نے بڑے جذباتی انداز میں بات کی، لیکن پروگریس کے اندر یا جس طرح آپ نے کہا امپلیمنٹیشن کے اندر سب سے بڑا ہرڈل کیا آتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے وزراء کہتے ہیں کہ صاحب ہم کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کر نہیں پا رہے، تو what is that hurdle؟ بکواس کرتے ہیں. میں آپ کو سچی بات کروں، اتنی زیادہ زبان میں کوئی بات نہیں کرے گا. جس نے کام کرنا ہے نا، پنجاب کے اندر ناصر صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، کے پی کے اندر سچویشن مختلف ہے، بلوچستان کے اندر مختلف ہے. پنجاب کے اندر ہوا یہ کہ جو 2008 سے 2018 کا شہباز شریف صاحب کا ٹینیور تھا، اس میں کوئی 2011 میں شہباز شریف صاحب نے سارے رولز جناب پنجاب حکومت کے چینج کر دیے. پہلے جناب آپ کا جو وزیر ہوتا تھا وہ آپ کی اتھارٹی اور فائنل اتھارٹی اور ہیڈ ہوتا تھا آپ کے ڈپارٹمنٹ کا. اب وزیر کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اب وزیر محض ایک جناب آپ کا سیریمونی جناب ایک رسمی طور پر جناب آپ کا ایک سربراہ ہے. اصل اتھارٹی جناب آپ کی وزارت اعلیٰ کے پاس، وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کی، یا اس کے سیکرٹری کے پاس ہے. اس کے باوجود میں نے 1.25 سال میں جیل خانہ جات کے اندر جو انقلابی 32 اقدامات کیے، جو اقدامات وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اپنے 10 سال کی کنسیکٹیولی جناب وزارت اعلیٰ میں نہیں کر سکے. یہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر چیلنج دے رہا ہوں. آپ اگلا پروگرام آپ ڈی آئی جیز کے پاس چلے جائیں، پنجاب جیل خانہ جات کے سپرنٹینڈنٹس کے پاس چلے جائیں، آپ وہاں کے وارڈنز کے پاس چلے جائیں، آپ پوچھے جا کے کہ حالانکہ میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی، نہ میں کسی کو ڈیموٹ کر سکتا تھا، نہ میں پروموٹ، نہ میں کسی کا چیک اینڈ بیلنس کر سکتا تھا. ساری اتھارٹی وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری اور آئی جی جیل خانہ جات پنجاب، بس. لیکن اس کے باوجود جتنا میرے پاس پروویژن تھا میں نے اس کے اندر رہتے ہوئے، آپ کی 43 جیلیں ہیں، میں نے تقریباً 22 جیلوں کے وزٹ، پاکستان کی ہسٹری میں کبھی جیل خانہ جات کے منسٹر نے 5 سے 6 جیلوں سے زیادہ 5 سالوں میں وزٹ نہیں کیے ہوں گے. میں نے سوال کیے، آدھی رات کو وزٹ کیے، میں نے ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کے بڑے بڑے ان کے کام میں نے وہ کروائے. چیف سیکرٹری کو، ہوم سیکرٹری کو، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو پریشرائز کر کے. تو اگر آپ کرنا چاہیں there is a will, there is a way. اگر آپ کے اندر کیپیبلٹی، کیپیسٹی ہے، اگر آپ کے اندر اللہ پاک نے نبی پاک کے صدقے صلاحیت دی ہے، پھر اس کے بعد آپ کے اندر ارادہ اور وش ہے، تو آپ ہر کام کر سکتے ہیں. جب نہیں ہے تو پھر ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، بیڈ مین گوز ود اٹس ٹول، آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے. پھر یہ والی چیزیں آپ کو منسٹروں کے منہ سے بھی اور سیکرٹریوں کے منہ سے بھی ملیں گی. جس طرح آپ کا آج کل بانی تحریک انصاف کہتا پھر رہا ہے کہ میرے پاس اختیار ہی کوئی نہیں تھا، اختیار سارا جنرل باجوہ کے ساتھ تھا. لیکن آپ نے بیچ میں گفتگو میں بڑی اہم بات کی، میں اس کی میں نے جو سنا میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے یہ بتایا گیا کہ اصل میں شہباز شریف صاحب چاہتے تھے کہ فاسٹ پیسڈ کام ہو اور تیزی سے کام ہو. اس لیے نپولین بادشاہ کی بھی بڑی مشہور کہاوت ہے کہ if you want a thing done well, do it yourself. اسی سے ملتا جلتی کہاوت ہے. تو اس لیے شاید انہوں نے اختیارات کو سینٹرلائز کیا تھا تاکہ کام جلدی ہو سکیں. اور ان کا کہنا یہ، اور بہت سارے لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت ایفیکٹیولی پروجیکٹس کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا. یہ ان کے سپورٹرز کا کہنا ہے.
اس وجہ سے انہوں نے پاورز جو تھیں وہ سینٹرلائز کی تھی. تو ابھی تو میں اس پالیسی کے اوپر تو نہ کرٹیسزم کر رہا ہوں نہ اس کی تعریف کر رہا ہوں. ابھی تو صرف میں نے آپ کو ایگزامپل دی. آپ نے کہا نہیں, انہوں نے اگر پروگرام سن لیا ہو تو وہ تو پریشان ہو جائیں گے بھائی آج فیاض الحسن چوہان کو کیا ہو گیا. میری ذاتی رائے میں یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے. جی, میں نے جو اپنی 25 سال کی الیکٹڈ پالیٹکس کی اور جناب یہ جو میرا 10 سال کا ایز الیکٹڈ ممبر اور پھر منسٹریاں اور پھر چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی اور یہ سارا جو تجربہ ہے, منسٹر کے پاس اختیار ہونا چاہیے. اچھا, ایک سوال مجھے جو ہے نا بہت تنگ کر رہا ہے, میں آپ سے سچ سچ پوچھنا چاہتا ہوں. آپ, مجھے یاد ہے بزدار صاحب کے آس پاس ہوتے تھے اور کافی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو خاص طور پہ ان کے ارد گرد ہی رکھا گیا تھا تاکہ آپ ان کے معاملات کو دیکھ سکیں. آپ مجھے سچ سچ بتائیں, وہ کام کرتے تھے, کوئی مطلب ان کی کوئی آواز نکلتی تھی؟ کیونکہ وہ تو کوئی پتہ ہی نہیں لگتا تھا وہ کیا سوچ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. بڑے بیوے بندے لگتے تھے. دیکھیں بزدار صاحب واقعی بیوے بندے ہیں اور بائی وے آف مین ایک انسان کی حیثیت سے وہ ایک اچھے انسان ہے, لیکن ان کے بس کی بات نہیں تھی. میں نے ان کے منہ پہ کہا, لیکن وہ بندہ ان کو تصور نہیں کر سکتا وزیر اعلیٰ کے طور پر کہ وہ کام بھی کرتے ہوں گے, ایسا میں ذہن میں آ رہا ہے. میں نے ان کے منہ پہ کہا فون پہ بات کرتے ہوئے, میں نے کہا سائیں آپ کو وزیر اعلیٰ بنا کے آپ کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی. ہنسنا شروع ہو گئے. میں نے کہا سائیں آپ کے بس کی بات نہیں تھی, اور یہ حقیقت ہے. یار ایک بندہ بیچارہ وہ ایک ریموٹ ایریا سے پہلی دفعہ الیکٹ ہوا ایم پی اے, اور ایک وہ دیسی, انتہائی دیسی قسم کا قبائلی طرز زندگی سے تعلق, وہاں سے آپ الیکٹ ہو کے آپ نے ڈائریکٹ پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ جو 58% آبادی, 58% جغرافیہ, 12 کروڑ آبادی بلکہ 12.5, اس کا آپ نے ہیڈ لگا دیا. اچھا پھر چلو لگا دیا, اس کے اوپر پھر آپ نے بٹھا دیا جناب بشرا بی بی کو. آپ نے جناب بشرا بی بی کی سہیلیوں کو جو سارا دن ان کو چین ہی نہیں لینے دیتے تھے. تو ان حالات کے اندر پھر بھی اگر ان کو تسلی سے کام کرنے دیا جاتا, دیکھو یہ ایک گروپ ایفرٹ ہوتی ہے, اکیلے چیف منسٹر نے یا پرائم منسٹر نے کام نہیں کرنا ہوتا, یہ آپ کی پوری ٹیم ہوتی ہے, منسٹرز ہوتے ہیں, ہر کے پاس اپنا اپنا پورٹ فولیو ہوتا ہے. میں ذاتی طور پہ تبھی اس چیز کا قائل ہوں کہ ہر منسٹر کے پاس فائنل اتھارٹی ہونی چاہیے. یہ پوری اور آپ ٹیم ورک میں بلیو کرتے ہیں. بڑے اہم نکات کے اوپر انہوں نے بات کی, میں نے ان سے کوئی باتیں پوچھ بھی لیں. کسی دن ایک نشست اس موضوع پر بھی ہوگی کہ بزدار صاحب کا اتنا لمبا عرصہ رہا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب, تو ان کی کارکردگی کیسی رہی. لیکن ایک بات انہوں نے اہم کی کہ یہ ایک ٹیم ورک کا نتیجہ ہونا چاہیے اور سب لوگوں کے پاس اختیارات ہونے چاہیے, ڈیلیگیشن آف پاور ہونی چاہیے, تاکہ جو ہے وہ وزراء بھی جو ہے وہ اپنے اختیارات کو ایکسرسائز کر کے عوام کی خدمت کر سکیں. فیاض الحسن چوہان صاحب, ایک اور موضوع کی جانب آپ کو لانا چاہوں گا, ہے تو وہ انیشیل موضوع ہی, لیکن میرے خیال سے ہم نے کبھی یوتھ کو نا, نوجوانان کو سٹڈی نہیں کیا. آپ نے یوتھ پالیٹکس کی بھی کرتے ہیں, لیکن ایم یہ کہ ابھی اگر ہم ڈائریکٹلی کسی ینگسٹر سے پوچھیں کہ تمہاری ضروریات کیا ہیں, تم کیا چاہتے ہو, تمہاری صرف ہم پولیٹیکل اس کی ایپیٹائٹ کو پورا نہ کریں, لیکن اس کی اوورآل لائف کے اندر اس کی جو چیزیں اس کو چاہیے اس کے متعلق پوچھیں, تو وہ محض مطلب محدود نہیں رہیں گے کہ کوئی الیکٹرانک گیجٹ تک محدود ہو سکتا ہے ان کی اور بھی ضروریات ہوں. اس بارے میں کوئی انالیسس کیوں نہیں کرتا, کوئی جا کر پوچھتا کیوں نہیں ہے کہ صاحب آپ کو کیا چاہیے, بیٹا آپ کو کیا چاہیے, آپ کے مسئلے کا حل کیا ہے. تو اس بارے میں ڈائریکٹ انگیجمنٹ کیوں نہیں ہوتی؟ یوتھ کے ساتھ ڈائریکٹ انگیجمنٹ کریں نا, پولیٹیکل انگیجمنٹ تو سب کچھ نہیں ہوتی. جی, ابھی رانا مشہود صاحب کو پرائم منسٹر نے اپنے اس پورے یوتھ پروگرام کا ہیڈ بنایا ہے, اور وہ میری اطلاع یہ ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا کچھ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. آپ نے ایک بات کہی کہ یوتھ کو کیا چاہیے. دیکھیں میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی, میں نے یوتھ پالیٹکس پاکستان میں بڑی پیک لیول پہ کی, اور پریکٹیکل پالیٹکس میں 25 سال سے میں ہوں. میں نے یہ سارا کچھ 40-45 سال جو میں نے لگائے ہیں, اس کے میں آپ کو ایک چیز, اللہ پاک کا کرم ہے, میں نے 2 سبجیکٹ کے اندر پوسٹ گریجویشن کی, اکنامکس کمپیوٹر سائنس میں, جو پڑھا لکھا, ہسٹری سارا کچھ, اور عملی طور پر بھی. یار یوتھ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ یوتھ کو چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کو ایجوکیشن حاصل کرنے کے پراپر اپرچونٹیز ملنی چاہیے. پہلا کام تو یوتھ کا ہی ہے. اگر بیچارہ غریب ہے, لوور مڈل کلاس سے ہے, تو ریاست اس کو فیسیلیٹیٹ جی کرے
اس کی پراپر ایجوکیشن اگر وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یونیورسٹی اور کالجز کے اندر اسکالرشپ سے لے کے باقی ساری فیسیلیٹیشن، پہلا کام۔ دوسرا، یوتھ کو کیا چاہیے کہ جب آپ نے ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی، آپ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، سائنٹسٹ بن گئے، ایگریکلچرسٹ بن گئے، آپ آرٹسٹ بن گئے، کسی شعبے سے بھی آپ نے بی ایس کی ڈگری، ایم فل کی ڈگری، پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لی، دین آپ کو آپ کی ایجوکیشن اور آپ کی ڈگری کے مطابق ایک اچھی جاب ملے۔ یوتھ کو یہ چاہیے، یا یوتھ کو یہ چاہیے کہ چلو وہ جاب نہیں کرنا چاہتا، وہ ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، صاحب حیثیت گھرانے سے ہے، وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، تو دین پھر اس کو ریاست اور معاشرہ اور سوسائٹی اور ریاستی ادارے اس کو اکاموڈیٹ کریں اس کاروبار کو اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے۔ اب یہ ان کی ساری جناب یوتھ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے۔ اب وہ ریکوائرمنٹ جب پوری نہیں ہوتی، جب آپ کو ایجوکیشن دینے کے حوالے سے، ایجوکیشن لینے کے حوالے سے یونیورسٹیز، کالجز، سکولز کے اندر آپ کو اکاموڈیٹ نہیں کیا جاتا ہے ایک اچھے ماحول کے اندر، پھر آپ کی جناب آپ کر لیتے ہیں جیسے تیسے بھی قرض لے کے، جناب ماں باپ آپ کو ایجوکیشن دلا دیتے ہیں، تو پھر آپ کی نوکریوں کے حوالے سے جناب سو ایشوز آ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ریاست کا کام ہے۔ جھوٹے پروپیگنڈے کرو کہ ہم آپ کو 1 کروڑ جناب نوکریاں دیں گے، حاصل وصول بابا جی کا ٹھلو۔ میں آئی وٹنس ہوں، میں پنجاب کی کیبنٹ کے اندر یہ گواہ ہے، آپ پنجاب کے کسی منسٹر کو پچھلے ٹینیور کے آپ لے لیجئے گا، اس سے پوچھئے گا کیا فیاض الحسن چوہان نے 2020 اور 2021 کے اندر کم از کم 4 دفعہ میں نے پوری بھری کیبنٹ کے اندر عثمان بزدار صاحب کی اور چیف سیکرٹری کی اور بیوروکریسی کی وہ کلاس لی تھی کہ پوری کیبنٹ سن ہو گئی، اور میں نے کہا تم کیا لوگوں کو بیوقوف بنانے لگے ہو؟ ہمارا لیڈر کہتا ہے کہ ہم نے اپنی کمپین میں یہ لوگوں کو لولی پاپ دی کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، لیکن جب سے آئے ہیں ابھی تک ہم نے جناب 5 سے زیادہ 6 سے زیادہ کلاس 4 کی نوکریاں جناب اپنے حلقے میں کسی کو نہیں دی۔ میں نے کہا میں پہلے ٹینیور 2002-2007 میں ایم پی اے بنا، میں نے 800 بچہ اور بچی جناب گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 17 تک بھرتی کروائے تھے۔ نہیں، لیکن ایک بات آپ مجھے بتائیں، یہ 50 لاکھ گھر والی بات شروع کس نے کی تھی؟ یہ کوئی پارٹی کے اندر آپ کا کوئی ایسا بندہ ہوگا تب جس کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، یہ کس کے ذہن میں آیا تھا؟ کسی سی سی میں آپ کی ڈسکس ہوا ہوگا؟ عوامی تحریک انصاف بنیادی طور پر ایک سب سٹینڈرڈ ذہن کے مالک، ایک اوسط درجے کے ذہن کے مالک، بلکہ اس سے بھی نیچے کے جناب ایٹیٹیوڈ اور ایپٹیٹیوڈ کے مالک ہیں۔ ویژن نام کی چیز ان کے اندر کوئی نہیں ہے۔ میں 17 سال ان کے ساتھ رہا ہوں، مجھے یاد ہے 2008 اور 2009 کے اندر ان کی جناب ایک انتہائی قابل احترام بزرگ خاتون ہوتی تھی جن کو یہ اپنی ماں کے برابر درجہ رکھتے تھے۔ سنیے، وہ علیمہ باجی کی بہت اچھی فرینڈز ہے، بہت اچھی فرینڈ ہے، بہت کلوز، اور بانی تحریک انصاف ان کے علاوہ کسی بزرگ خاتون کو نہیں مانتا تھا۔ اس بزرگ خاتون نے مجھے اپنے منہ میں یہ بات کہی بٹھا کے اپنے گھر میں کہ اگر ہم شوکت خانم اس کے حوالے کر دیتے تو اس نے پارٹی کا بھی وہی حال کرنا تھا جو 2011 تک پارٹی کا حال رہا۔ ہم نے تو اس کو صرف ایک شو پیس کے طور پہ ہر سال فنڈنگ کرنے کے لیے رکھا ہے۔ فنڈنگ کے لیے جب ہم نے کوئی فنکشن کرنے ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ خیرات لینے کے لیے، تو ہم اس کو جناب ان شوز کے اندر سامنے لے آتے ہیں، باقی ہم اس کو کوئی انوالومنٹ نہیں کرنے دیتے۔ 2008 تک کی میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں بھائی، کوئی ان کے پاس نہیں۔ ان کا کیا ہے، ان کو جو کان میں پھونک دے، وہ اسد عمر صاحب تھے، انہوں نے ان کے کان میں پھونک دیا کہ جناب یہ جناب ہمارا مینیفیسٹو اور جناب دستور اور منشور ہوگا 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں۔ وہ خدا کے بندوں کو اس کے اوپر سوچ تو لو۔ جو لوگ آپ کا سیاسی اور اکنامیکل تجربہ رکھتے ہیں ان کو آپ کم از کم بٹھا کے اپنی پارٹی کے اندر کوئی ایک انالیسز، کوئی ایک ڈسکشن، کوئی ڈیلیبریشن وہ آپ کر لو۔ نہیں، بس وہ انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ اب نوکریاں کوئی تھی نہیں۔ بزدار صاحب کی ہماری پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک ایم پی اے نے 8 سے لے کے 10 کلاس 4 کے نوکریوں کے علاوہ اور کوئی اپنے حلقے میں نوکری نہیں دی۔ اور میں نے آپ کو کمپیریزن بتایا کہ پہلی دفعہ چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت تھی 2002 سے 2007، میں نے کم از کم 700 سے 800 گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 17 کی پکی نوکریاں میں نے اپنے حلقے میں جناب لوگوں کو لگوائی۔ تو فرق کتنا ہے؟
تو جب آپ جھوٹ بول کے حکومتیں آئیں گی اور پارٹیاں آئیں گی کہ ہم آپ کو اتنی نوکریاں دیں گے اتنی دیں گے، تو یوتھ بیچاری پھر اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو کہ آپ نے بیان کیا، اور آگے آنے والے دنوں کے اندر میرے خیال سے کسی ایک دن ایک موضوع، کیونکہ ایک موضوع کے اوپر میرے خیال آپ اتنی تفصیلی گفتگو کر سکتے ہیں، آپ کو تمام معاملات کے اندر بڑی انسائٹ ہے، تو کوشش کریں گے کہ آپ کو دوبارہ سے دعوت دیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ ناظرین بھی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک۔ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔